अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सबसे पहले तो सबको वेलकम करना चाहूंगी आज की स्पेस में। ऑल्सो अस्सलाम वालेकुम सारों को, मेरे ख्याल से हमें साथ साथ शुरू कर देना चाहिए। मैं चाह रही थी कि अगर ज़रा जो हम टॉपिक है आज उसको थोड़ा पेशावर टू कश्मीर इस तरह से कुछ लिख दें, बिकॉज ज़ाहिर है बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हुआ है, तो पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट दैट। तो मेरे ख्याल से ये ज़रा बेहतर हो जाएगा टॉपिक पे। जस्ट सजेशन, यू कैन राइट फ्रॉम पेशावर टू कश्मीर जी पाकिस्तान इज़ वन। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपको बेहतर लगे, क्योंकि आज बहुत जानी नुकसान हाँ हुआ है, जी, और वही खासकर ना, तो ज़रा लोगों को एक लोग कनेक्टेड कनेक्टेड भी फील करते हैं। तो मैं कह रही थी आप ऊपर लिखते हैं कि फ्रॉम पेशावर टू कश्मीर वी आर वन। जी असद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेहताब भाई, आज का दिन ऐसा है कि इस पे हम लोग किसी का जो कहते हैं ना हाल अहवाल भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि कुछ 60+ लोग हमारे शहीद हो चुके हैं पेशावर के अंदर। तो कश्मीर के अंदर तो चले मामूल है, उनको तो जो है वो दुनिया इंसान ही नहीं समझती। रोज़ 2 मरते हैं, 4 मरते हैं, 6 मरते हैं, 8 मरते हैं। तो वो भी क्योंकि हमारा हिस्सा है, हमारे भाई हैं, हमें तो उनकी तकलीफ़ होती है, लेकिन आलमी सतह पे उनकी उनकी शायद तकलीफ़ महसूस नहीं की जाती। मेहताब भाई, मैं आज सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कम से कम हमारी ना रियासत को भी अब चीज़ों को ना नए सिरे से उनका तयन करना चाहिए। एक तो कश्मीर को ना डिस्प्यूटेड टेरिटरी के बजाय कश्मीर को पार्ट ऑफ पाकिस्तान, अब इनको हर जो है ना वो अपना जो हमारा जो फॉरेन होता है, फोरम होता है, हर फॉरेन फोरम पे हमें कश्मीर को पार्ट ऑफ पाकिस्तान कहना चाहिए, और कश्मीर पार्ट ऑफ पाकिस्तान ही है। जब तक हम लोग एक होके कश्मीर के लिए लड़ेंगे नहीं, हम उसको अपना हिस्सा नहीं समझेंगे, हम उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहेंगे, तो फिर मुझे बताएं कि हमारा केस कहाँ पे मजबूत रहेगा। फिर हम उसके ऊपर एक जज को बिठा देंगे, वो जज हमारी मर्जी का हो या ना हो, उसने तो फिर 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन को देखना है, या फिर ये देखना है कि हमारे वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। तो बात यह है कि इस पर अब रियासत पाकिस्तान को भी एक्शन लेना चाहिए, और रियासत पाकिस्तान को सिमत का तयन अब कर लेना चाहिए। अब हमने मजीद कितने कश्मीरी जो है उनकी हमने शहादत का इंतज़ार करना है। 1 लाख से ज़्यादा जो है वो लोग शहीद हो चुके हैं। ये तो जो इंटरनेशनल मीडिया जो चीज़ कोट करता है, हम उसके मुताबिक कहते हैं। क्या पता इससे 3 गुना ज़्यादा हो, 4 गुना ज़्यादा हो, 5 गुना लोग ज़्यादा हो। तो आज जो पेशावर में हुआ, ये भी डायरेक्टली लिंक्ड है कश्मीर के साथ। अब आप देखें कि हमारा दुनिया में जो डिक्लेयर जो हमारा जो एनिमी है, जो जो हमारा दुश्मन है, वो भारत है। आज जो पेशावर में हुआ, इसके पीछे भी वही है। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे मासूम लोगों की ज़िंदगी के साथ इस तरह खेला जाता है, वहाँ पे जो है वो अगर आप उसकी थोड़ी सी तहकीक करते हैं, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, आपके पास सारी चीज़ आपके सामने नज़र आ जाती है कि जी इसको फंड भारत ने किया, ट्रेंड जो है वो वहाँ से होके आए लोग। तो यही हमें करना चाहिए कि हमें इंटरनेशनल सतह पे जो भारत का, जो आरएसएस का, और जो मोदी का जो एक बदनुमा चेहरा है, इसको दुनिया के सामने लाना चाहिए, और हमें अब खुल के ये चीज़ इंटरनेशनल फोरम पे हाईलाइट करनी चाहिए कि जी कश्मीर हमारा हिस्सा है। 1947 से लेके अब तक उसके ऊपर गैर कानूनी तौर पे उन लोगों की मर्जी और मंशा के बरक्स जाके भारत ने कब्जा किया हुआ है। तो हमें हमारा हिस्सा वापस दिलाने के लिए आलमी बरादरी कोशिश करे। अगर वो नहीं करती, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तानी को इस जिल्लत से अमन की ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं है। अब उनको अपने हक के लिए ना, अपने भाइयों के हक के लिए कोई ना कोई अमली स्ट्रगल शुरू कर लेनी चाहिए। शुक्रिया। जी असद भाई, बिल्कुल। और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान है, वो पार्ट नहीं है। ये जो हम सुनते हैं ना अक्सर लोगों के मुंह से कि वो इंडिपेंडेंट है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। वो पाकिस्तान का वजूद है, पाकिस्तान का हिस्सा है। हम 1000 दफा चीख चुके हैं, ठीक है। और पाकिस्तान पाकिस्तान मुकम्मल ही अनकम्प्लीट, नहीं हो सकता कश्मीर के बिना। बिल्कुल अनकम्प्लीट पाकिस्तान है कश्मीर।
آزاد ہوگا تو پاکستان کمپلیٹ ہوگا. بالکل یہی بات سیکھتے ہیں. یہ پاکستان کا وجود ہے, پاکستان کو اس طرف بڑھنا ہوگا اور بڑھے گا پاکستان, لیکن پاکستان کو اپنے مسائل سے تو نکلنے دیا جائے. آپ کے سامنے ہے سانحہ پشاور, سانحہ اے پی ایس. یہ آج سانحہ پشاور نے سانحہ اے پی ایس کی یاد دلائی ہے دوبارہ. یہ ہمارے ساتھ انڈیا کرتا السلام ہے. بالکل جی ایسے ہی ہے. اور مہتاب بھائی اور جو بھی کو ہوسٹ ہے, آپ کسی بھی ایسے بندے کو آپ نے نا اسپیکر پہ نہیں لینا جس کو آپ لوگ جانتے نہ ہو, کیونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فیس بدل کے, اپنی شناخت بدل کے, اپنی ڈی پی بدل کے وہ لوگ آ جاتے ہیں اور پھر وہ یہاں پہ آ کے اپنی بکواس شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے ایسے کسی بندے کو جس کو آپ جانتے نہیں اس کو آپ نے نہیں دینا, کیونکہ یہ اسپیس بڑی اہم ہے. اس اسپیس میں وہی بندہ بولے جو کشمیر کے لیے, پاکستان کے لیے دل میں درد رکھتا ہے. بے شک بے شک بے شک, بے فکر رہے ہیں. بالکل. ایک منٹ سکندر آپ کو موقع دے رہے ہیں سر. شریار بھائی السلام علیکم. جی شریار بھائی, جو آج سانحہ پشاور ہوا ہے, کیا کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کب تک ہمارے ساتھ اس طرح کرتا رہے گا, کب تک؟ شریف بھائی کو شاید آواز نہیں آ رہی. دیکھیں, ایک تو میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی وہاں وردہ کی اسپیس میں بھی, مگر مجھے ٹائم نہیں ملا, یہاں پہ اسپیس شروع ہو گئی تھی. یہ جو ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ نیریٹو ہے. جب یہاں پہ ہمارے یہاں کسی اور سیکٹ کے, کسی بھی سیکٹ کے لوگ شہید ہوتے ہیں, فوت ہوتے ہیں, مرتے ہیں, تو ہم لوگ تو یہاں پہ ان کو پاکستانی کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی بھائی, ہمارے پاکستانی, ہمارے لوگ. لیکن ایک خاص طبقہ اور جو باہر کا انٹرنیشنل میڈیا ہے جو آپ کے دشمن ہے, وہ کبھی ان کو پاکستانی نہیں بلائیں گے. اگر آپ اس وقت جا کے بی بی سی کی ہیڈ لائن اٹھا کے دیکھیں گے نا, تو وہاں پہ لکھا آئے گا کہ پاکستان میں اتنے شیعہ یا اتنے سنی یا اتنے فلانے فوت ہو گئے. وہ کبھی پاکستانی نہیں لکھیں گے. دس از دا گیم. وہ آپ کو جان بوجھ کے بتاتے ہیں, وہ آپ کے دماغوں کے اندر یہ بات ڈالتے ہیں. ہمیں اس کا ایگزیکٹلی اپوزٹ کرنا ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ نہ بھی آئے نا کہ آپ کے لیے اچھا کیا ہے, آپ کی بہتری کس چیز میں ہے, تو اس کا سب سے آسان طریقہ جاننے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا دشمن کیا چاہتا ہے, آپ کا دشمن کیا کر رہا ہے. جو آپ کا دشمن کرے آپ اس کا ایگزیکٹلی اپوزٹ کریں گے, تو آپ اپنی اچھائی کریں, اپنی بہتری کریں, کیونکہ یہ ایک سمپل میتھمیٹیکل طریقہ ہے. جو پشاور میں ہوا ہے یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو پاکستان کے مسلمان, چاہے وہ جموں کشمیر میں پاکستان کے مسلمان ہوں, پاکستانی ہوں, چاہے وہ پشاور میں پاکستانی ہوں, چاہے وہ کراچی میں ہوں, لاہور میں ہوں, کوئٹہ میں ہوں, راولپنڈی میں ہوں, اسلام آباد میں ہوں, ملتان میں ہوں, ڈیرہ غازی خان میں ہوں, قبائلی علاقہ جات میں ہوں, فاٹا میں ہوں, سوات میں ہوں, جموں میں ہوں, سری نگر میں ہوں, کپواڑہ میں ہوں, پونچھ میں ہوں پاکستانی. یہ سب ہمارے پاکستانی ہیں. یہ وہی گیم ہے, یہ وہی انڈین گیم ہے, یہ وہی انٹرنیشنل کانسپریسی ہے, یہ وہی انڈین کانسپریسی ہے, یہ وہی انڈین اینڈ یو ایس اے کانسپریسی ہے جو کہ پاکستان کے اگینسٹ جاری ہے. ان لوگوں کو پاکستان میں آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے آنے کی اتنی تکلیف تھی کہ انہوں نے ہمیں اتنی بڑی تکلیف پہنچائی ہے بدلے میں. آپ سوچیں کہ یہ کتنے لوگوں کے لیے کتنے بڑے, مطلب ایک کرکٹ ٹیم آ گئی ہے صرف میچ کھیلنے, اور آپ اس ملک کی سزا, اس ملک کو اس کی سزا یہ دیتے ہیں کہ آپ جا کے ان کے 60-70 بندہ شہید کر دیتے ہیں آپ ان کا. تو یہ بے انتہا قربانیاں ہیں, چاہے کشمیر میں ہمارے پاکستانی بھائیوں بہنوں نے دی ہیں, چاہے پاکستان میں ہمارے پاکستانی بہنوں بھائیوں نے دی ہیں. یہ وہ قربانیاں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یونٹی اور اتحاد کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے, وہ کتنا ضروری ہے, اور ہمیں اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم اتفاق اور اتحاد کتنا ضروری ہے. I would really request کہ اگر ہم جو یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر جو پاکستانی ہیں, جو پاکستان میں ہیں, اگر آپ اپنی مسجدوں میں جائیں اور اپنے جو وہاں پہ خطیب ہیں, جو آپ کے امام حضرات ہیں, جو آپ کے مولوی ہیں, اگر وہ اذان دینے کے بعد, عشاء کی, فجر کی, عصر کی اذان دینے کے بعد یہ کچھ جملے بول دیں کہ ان کو بہت افسوس ہے, وہ اس کی بہت کنڈمنیشن کرتے ہیں, وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں,
اور وہ اس قسم کی کسی بھی چیز کے خلاف ہیں اور وہ سب کو مسلمان اور سب کو پاکستانی سمجھتے ہیں. ہمارے ہم کم سے کم کوئی دشمن باہر سے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ ایک نہیں ہے. ایک بڑا کلیئر کٹ میسج جائے گا. سو اگر آپ میں سے کوئی لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اور اگر آپ جا کے ان سے بات کر سکیں گے, آئی ایم شیور وہ آپ کی بات سنیں گے. آئی ایم شیور ریزنیبل لوگ بات سنتے ہیں. سوری فار ٹیکنگ اٹ سو لانگ. لیٹس موو آن ٹو آور نیکسٹ اسپیکر. بابا سچا, بابا جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آئی وڈ لو ٹو لسن فرام یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج جو پشاور میں ہوا, ہر ذی شعور انسان جو بھی درد دل رکھتا ہے, جس میں تھوڑی سی سوچ ہے, حس ہے, جس کا ضمیر زندہ ہے, وہ کوئی بھی اس کو ضرور کنڈیم ضرور کرے گا, اور وہ اس پہ جتنا بھی یعنی کیا کہتے ہیں افسوس کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے. لیکن میں آج دوپہر سے, جیسے ابھی آپ نے بہت اچھی بات کی تھی صبا نے کہ جی یہ جو جو شہید ہوئے وہ تمام کے تمام پاکستانی تھے اور مسلمان تھے. لیکن آج دوپہر سے میں نے کچھ اسپیسوں میں اس کو دیکھا کہ اس کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی گئی, یعنی تفرقہ بازی اس میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. میں یہاں پہ صرف ایک بات کہوں گا کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا دشمن کون ہے, اس کے پیچھے کون ہے, کس کے ہاتھ ہے. میری ان تمام لوگوں سے جو اس کو ایک تفرقہ بازی کا رنگ دے رہے ہیں, میری ان سے یہ گزارش ہے کہ 1947 میں جب مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا انڈیا میں, کسی نے قتل کرنے سے پہلے کسی مسلمان سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کیا تم شیعہ ہو یا سنی ہو. اسی طرح یہ لوگ جو اس قسم کی جو ہماری مساجد میں جو اس قسم کی جو حرکتیں کرتے ہیں, اگر کوئی ان کو مسلمان کہتا ہے تو کہے, میری نظر میں تو شاید وہ نہیں ہے. اور اسی طرح کی بروٹیلٹی جو آئے روز ہمارے ادھر کشمیر میں ہو رہی ہے, اس کو بھی جتنا کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. وہاں پہ بھی جب انڈین فورسز جو گولیاں چلاتی ہیں, جو وہاں پہ لوگوں پہ پیلٹ گنز کیے ماری جاتی ہیں, یا جو خواتین کا جو ریپ کیا جاتا ہے, کسی سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیا تم شیعہ ہو تو تمہیں چھوڑ دیں, کیا تم سنی ہو تو تمہیں چھوڑ دیں. وہاں پہ جس کو بھی شہید کیا جاتا ہے صرف اس لیے شہید کیا جاتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے, چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے وہ سنی ہو, چاہے وہ دوسرے اہل حدیث ہو, یا کسی اور سیکٹ سے تعلق رکھتا ہو. سو یہاں پہ آئی ول ریکویسٹ ٹو آل دوز پرسنز ہو آر میکنگ اٹ اے سیکریٹل ڈفرینس کہ بھائی وہ جو آیا تھا, جو وہاں پہ مرا, جس نے اپنے آپ کو مارا, جس نے خودکشی کی, جو حرام موت مرا, کیونکہ اسلام میں خودکشی حرام ہے, آپ اس کو مسلمان نہیں کہیں گے. اور خدا را اس کو ایک اچھا یہاں اس کو مذہبی تفرقہ بازی میں نہ بدلے. دوسری بات یہ کہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے, اب بات جو کہ دوسری طرف نکل گئی ہے, کچھ لوگ پی ڈی ایم کے آگے, کچھ بلوچ لبریشن کے آگے, اور جنہوں نے آ کے ہماری افواج اور ہمارے اداروں پہ تنقید کرنا شروع کر دی. آئی ایم سوری ٹو سے کہ وہاں پہ کچھ بڑے بڑے صاحب علم لوگ بھی بیٹھے تھے جنہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی, اور کچھ لوگوں نے یعنی پاکستانیوں کو ناپاکستانی بھی کہا. جو ان کی سوچ ہے. بہرحال میں اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, اور اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. اور فردر اور بھی بہت سے اسپیکر ہیں, آئی ول ناٹ ٹیک سو مچ ٹائم. تھینک یو. نہیں, رائٹ.
Wasap, we would love to always listen to you. You are the voice of reason, always here, always trying to make us join together. आपकी हमेशा यही कोशिश होती है सुलह रहे, सब इकट्ठे रहें, और I really really commend these efforts. मतलब बहुत रिस्पेक्ट है आपकी इस चीज़ की मेरे दिल में. तो with मेहताब भाई's permission, let's move on to our next speaker. सिकंदर अली साहब काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं जी, प्लीज़. अस्सलाम वालेकुम. जी अच्छा, वालेकुम. ये जो वाकया हुआ है, इसके तो तमाम दर्द दिल रखने वाले इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और कर रहे हैं. एक खुशी की बात यह है कि पहले तो ऐसा होता था कि अगर किसी सेक्ट के वो कत्ल हो जाए, या किसी शिया के या किसी सुन्नी के या किसी दूसरे मसलक के जब कत्ल हो जाते थे, तो उनके मसलक वाले और जिनके कत्ल हुआ है उसके अलावा जिनके कत्ल नहीं हुआ है वो उनके बारे में कोई बयान नहीं देते थे. लेकिन आज तो ऐसा हुआ है कि पेशावर के तमाम उलमा, तमाम सेक्ट के तमाम उलमा ने मुत्तफ़क़ा तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इसकी शदीद मजम्मत की है. ये एक अच्छी बात है. जिस तरह पहले भी होता रहा है, नस्ली बुनियादों पर तफरुका करने की कोशिश की है, और ये भी एक उनका एक तरीका है दुश्मन का. और हमारा दुश्मन तो पता है, हम सभी जानते हैं, पहले तो इंडिया है और अमेरिका और कुछ ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी रखते हैं. तो एज ए पाकिस्तानी हम सब की यही जिम्मेदारी है कि हम एक कौम बन के हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करें, और मसले की बुनियादों से निकल कर हमें एज ए पाकिस्तानी, एज ए नेशन, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है. दूसरी बात यह है कि हर पाकिस्तानी जानते हैं कुछ तकफीरी ग्रोह पाकिस्तान में हैं, जैसा कि इंडियन एक मेजर है, नाम मैं भूल गया, शायद आप सभी जानते हो उसे. उन्होंने खुद ही कहा था अगर पाकिस्तान को तबाह करना है तो मेजर गौरिया. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो आपको करोड़ों अरबों डॉलर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप चंद लाख रुपयों में ये काम कर सकता है. कुछ मौलवियों को आप ख़रीद लो तो सारे काम हो जाएगा. तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे नहीं, गिने चुने कुछ लोग हैं जो हर प्लेटफॉर्म मतलब यूज़ भी करते हैं, सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो तकफीरियत फैलाते हैं पाकिस्तान में ताकि वो हालत जंग में हो, क्योंकि उनको पैसा मिलता है. वो चाहते ही यही है कि पाकिस्तान तकसीम हो और पाकिस्तान अंदरूनी जंग का शिकार हो. यहाँ तक कश्मीर की बात है तो 70 सालों से जो कुर्बानियाँ कश्मीरियों ने दी है वो आपके सामने है. अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो आप फ़लस्तीन के का ले सकते हैं कि कैसे मुसलमानों को उन्होंने पहले एक छोटे से जगह पे कब्ज़ा किया, और अब आप देखिए ग्रेटर इसराइल तकरीबन बन चुका है. अगर हम इत्तेहाद के दायरे में नहीं आएंगे तो ज़ाहिरी बात है, मुंतशिर हो तो मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो. तो हमें इस वक्त इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है. बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे मौका दिया और आप लोगों ने पेशेंस दिखाई की. बहुत शुक्रिया भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है. पहली बात तो ये कि यहाँ पे राजकुमार गुजर साहब, आपकी मैं जुर्रत की दाद देती हूँ कि आप एक कश्मीर स्पेस में आते हैं और आके माइक भी रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपकी लिमिट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है. अब आप नीचे बैठ के बेशक सुनते रहें. मुझे तो मेरी बहन ने बोला है कि इसको निकाल दें, लेकिन चलिए, आपको निकालने का फ़ायदा नहीं है कि हमारी स्पेस तो वैसे भी रिकॉर्ड हो रही है, तो आप ये माइक रिक्वेस्ट वापस ले लें, क्योंकि आपको नहीं मिल सकती. वैसे सुनना है आपने तो बी माई गेस्ट. ये बात ने बड़ी इंपॉर्टेंट की सिकंदर भाई कि यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका दुश्मन आपको हर तरीके से डाइवर्ट करेगा. कभी शिया सुन्नी के नाम पे आपको डाइवर्ट करेगा, कभी इंडिपेंडेंट कश्मीर के नाम पे आपको डाइवर्ट करेगा, कभी कहेगा कि दुश्मन इंडिया और पाकिस्तान दोनों कश्मीरियों के दुश्मन हैं, कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों के लिए. ये सारी डाइवर्जन्स होती हैं. पाकिस्तान सब पाकिस्तानियों के लिए है. ना तो बलोचिस्तान सिर्फ बलोचों के लिए है, ना पंजाब सिर्फ पंजाबियों के लिए है, ना केपी के सिर्फ
پٹھانوں کے لیے ہے، نہ سندھ صرف سندھیوں کے لیے ہے، نہ کشمیر صرف کشمیریوں کے لیے. پورا پاکستان ہر پاکستانی کے لیے ہے، اور ہر پاکستانی کا پورے پاکستان پہ اتنا ہی حق ہے جتنا کسی سندھی کا حق ہے کشمیر سندھی پہ، ایک کشمیری کا بھی سندھ پہ اتنا ہی حق ہے. جتنا کسی پنجابی کا حق ہے پنجاب پہ، ایک کشمیری کا بھی اتنا ہی حق ہے. اسی طرح سے ہمارا بھی آپ پہ اتنا ہی حق ہے، اور آپ کا بھی ہم پہ اتنا ہی حق ہے. جو آپ کو اس سے ہٹ کے کوئی بات کرتا ہے، آپ سمجھ جائیں کہ وہ دشمن کی بات کر رہا ہے. جو آپ کو ادھر ادھر کی کہانیاں سنانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو یہ دیکھو وہ، ایک بات یاد رکھیں کہ کشمیر میں جو فوج ہے نا، کدھر کے گجر صاحب کمار صاحب آگے ہیں، اوہو میں کہتی ہوں ذرا سن لیتے ہیں، لیکن چلیں. کشمیر میں 10 لاکھ فوج ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان اور کشمیر پاکستان اور انڈیا ایک جیسے ہیں نا، تو وہ پھر صرف فوج کا کمپیریزن ہی کر لے تو اس کو آئیڈیا ہو جائے گا. لیکن پھر بھی عام طور پہ جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں ان کے اندر ان کی نیت دوگلی ہوتی ہے. تو آپ نے دشمن کی ہر چال کو سمجھیں. دشمن کا بیسک ہر مقصد ہی آپ کو ڈیوائڈ کرنا ہے. کوئی بھی ایسی بات جو دشمن کی طرف سے آتی ہے اس کی آپ اس کی تہہ میں اتریں گے تو وہ بیسکلی ڈویژن کی طرف ہی جا رہی ہوگی، اور ڈویژن ہی ہماری کمزوری ہے. جی میں آئی ول موو آن ٹو شہریار بھائی اینڈ دین آئی ول موو آن ٹو ارشد بھائی. جی شہریار بھائی. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ صبا. بالکل یہ بات تمام سب لوگوں کو السلام. یہ بات بالکل درست ہے. فرام پشاور ٹو جموں کشمیر ہم سب صرف اور صرف ایک ہے. ہم سب کے سب پاکستانیز ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب کے سب، چاہے وہ پشاور کی بات ہو، جموں کشمیر کی بات ہو. اس سے پہلے میں نماز کے وقفے پہ گیا تھا، اس سے پہلے کچھ بھائی بات کر رہے تھے، انہوں نے بالکل صحیح بات کی تھی کہ جو پاکستانیز کو کیا چاہیے اور پاکستان کو کیا چاہیے، کہ انف آف دا سافٹ ٹاپ. ٹھیک ہے، کوئی اب یہ جو اپیزنگ بیہیویئر اور یہ بڑا اپولوجیٹک بیہیویئر، یہ ختم. کشمیر پاکستان ہے، بات ختم ہو گئی. آپ نے پاکستان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ کان کھول کے سن لیں، جو بھی انڈینز ہوں، جو بھی پاکستانیز ہوں جن کے ڈاؤٹس ہوں، ٹھیک ہے، کسی قسم کے بھی. کشمیر جو ہے اس کے اوپر وہ پاکستان ہے، پاکستان کے اندر اوپر انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ یاد رکھیے، جس طریقے سے ابھی صبح میں نے ٹویٹ بھی لگائی ہوئی ہے، جب پاکستانی مرتا ہے یہ دشمن کی چال ہے، یہ دشمن کی چال ہے. خود سے ذرا احساس کریں، خود سے ذرا اس چیز کو ذرا سوچیں کہ ایک کمیونٹی کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ جان پوچھ کے ٹارگٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر تفرقہ پھیلایا جائے. تفرقہ نہیں پھیلے گا، آپ فکر مت کیجئے. پاکستان کی جو تمام کے تمام پاکستانی، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے جو مرضی ہوں، وہ پاکستانی ہیں ہمارے لیے. پاکستان کا خون بہایا ملک دشمنوں نے، اور ان سے بالکل ان کے مظالم کا، ان کی دہشت گردی کا، ان کی بربریت کا لیا جائے گا حساب، بالکل لیا جائے گا حساب. اور اس کے اندر جو بھی کردار ہے، انڈیا یہ مت سمجھے کہ وہ اس طرح کے کام کر کے کسی طریقے سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر سکے گا. آپ نہیں کر سکیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، آپ یہ ہمارے سیکریٹیرین وائلنس پھیلا کر یا اس کو ہوا دے کر آپ نہیں کر سکیں گے. آپ جو اپنے مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہاں پہ، آپ جو لوگوں اپنے شہریت کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ فکر نہ کریں، پاکستان کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے، تو یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایک بات میں بس فائنل یہی فی الحال درخواست یہ کروں گا کہ جب بھی ہمارے پاکستانی بات کریں، میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بات کر رہے ہوتے ہیں بلوچ، مہاجر، پشتون، سندھی، پنجابی، بھائی جان، کشمیر وہ واحد پاکستانیز ہیں، کشمیریز وہ واحد پاکستانیز ہیں جو ابھی تک پاکستان کے نام کی قربانیاں دے رہے ہیں، ان کو آزادی نہیں ملی ہے. یہ آپ کے یہ جو 5 میں کشمیر بھی ہونا چاہیے، کشمیری بھی ہونے چاہیے، کہ ہم تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ مل کر پاکستان بنتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تکمیل پاکستان کیوں نہیں ہوئے؟ تکمیل پاکستان اس لیے کہ ہمارے ایک بھائی پیچھے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو ابھی بھی پاکستان کے نام پہ شہید کیے جاتے ہیں. ہم لوگوں کو آزادی مل گئی، ان لوگوں کو نہیں دی، ان لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اور وہ قبضہ چھڑایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ.
جی راجکمار بھائی، میں نے آپ کو دیا ہے مائک، آپ آئیے، آ کے بات کیجیے. اپالوجیز، میں نے آپ کے نام کی وجہ سے آپ کو جی انڈین سمجھا. جی یہی وہ باتیں ہیں. آپ نے تو فٹافٹ ٹویٹ بھی کر دیا، آپ مجھے ڈی ایم بھی کر سکتے تھے، اب آپ ٹویٹ ڈیلیٹ کر میں دیجیے. کر دیتا ہوں، بٹ دیکھیں میں خود صبح سے کافی پریشان تھا جب یہ سنا. اور لوگ نام سنتے ہیں راج کمار تو یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں 4 سے 5 ملین، 40 سے 50 لاکھ ہندو بھی رہتے ہیں جو کہ پاکستانی کا دل رکھتے ہیں، جیسے کہ میں ہوں. اگر آپ مجھے نہیں ڈیفینیٹلی جانتے تو آپ گوگل کر سکتے تھے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے تھے، میرا موقف سن سکتے تھے. بٹ خیر یہ وہ باتیں نہیں ہیں ابھی، کیونکہ ہم سارے بھائی اب اصل میں I will just give me 2 seconds. میں آپ کو تھوڑا سا اپنے ایکسپیرینس، اپنا ریئیکشن کی ریزن بتا دیتی ہوں. یوزلی ہوتا یہ ہے کہ یہ کشمیر اسپیس ہے. یوزلی وی گیٹ اے لاٹ آف انڈین ٹرولس اینڈ دے کم آن دا مائک اینڈ دین دے سے ویری ویری انسلٹنگ اینڈ ویری ہرٹنگ اسٹف. تو یہاں پہ جو کشمیریز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے آپ سمجھیں کہ ایج پہ ہوتے ہیں. یوزلی جیسے ہی وہ کوئی نام دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، اس میں پاکستانیز کا قصور نہیں ہے، اس میں انڈینس کا قصور ہے. دیتے اسٹارٹ ڈی ایمنگ می کہ پلیز ہم نہیں چاہتے ہیں. تو the reason was that میں actually it wasn't about my sensitivity, actually I was taking care of their نو sensitivity, نو so I آئی hope آئی you can آئی ڈو understand. آئی ڈو گیٹ اٹ. اور آپ کو میں صرف ویسے تھوڑا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ آئی ایم دا فرسٹ پاکستانی to receive young emerging leader. I still write for Pakistan. I write for the Kashmir issues. I'm against the Modi Hindutva. I keep writing about it. If you don't know, خیر کہنے کا مقصد یہ وہ بات ابھی اسپیس بھی نہیں ہے جہاں پہ میں کوئی یہاں پہ صاحب کہہ دیتے. تو میں نے صرف ایک بات ایڈ کرنی تھی، اسی لیے میں نے مائک ریکویسٹ کیا تھا کہ نہ ہی صرف شیعہ نہ ہی سنی اس وقت، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی اس غم کو سمجھتے ہیں وہ اس وقت دے کنڈیم اٹ. اینڈ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ایز اے پاکستانی ہندو میں بہت کنڈیم کرتا ہوں. میرے بہت سارے دوست پشاور میں ہیں، میں اسلام آباد سے ہوں، اور ویسے بیسکلی آئی ایم فرام عمر کوٹ سندھ. تو بس یہی تھا کہ دس از ٹائم فار اس ٹو بی یونائٹیڈ. جیسے ہوسٹ نے کہا کہ یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ آپ نے جا کے لوگوں سے بات کرنی ہے، مسجد میں جا کے یہ بتانا ہے کہ دس از ٹائم ٹو بی یونائٹیڈ ود کافی چیزیں ہوتی ہیں انٹرنیشنل امیج ٹارن کرنے کے لیے. یہ ساری پراکسیز ہوتی ہیں، بیٹ فرام انڈیا، بیٹ فرام اینی ادر کنٹری. بٹ دس از ڈیفینیٹلی اے ٹائم فار اس ٹو پروموٹ پیس، ٹو پروموٹ انٹرفیتھ ہارمنی، ٹو پروموٹ دا ایگزسٹینس کو ایگزسٹ in our society. تو بس میرا یہی کہنا تھا، اور اسی لیے I was just wanted to add a line کہ یار صرف ہر بندہ، چاہے وہ بھائی ہو، احمدی ہو، کوئی بھی ہو، کرسچن ہو، we all share the pain. جیسے ہی ویسا ہی جیسے ہم نے ابھی ریسنٹلی 2 پریسٹ کو مارا گیا تھا، we all stood with them, with the Christian community, and the blast یہ ہمارے اپنوں کے اوپر ہوا ہے. تو we feel the pain, and that's why I was in this space. میں ہمیشہ اسپیس میں کبھی this is probably میرا پہلا وقت تھا کہ میں نے کبھی کہیں پہ ریکویسٹ کیا ہے مائک میں. موسٹلی I am a very good listener. تو میں سنتا ہوں، سیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں، پین کو محسوس کرتا ہوں، اس درد کو. پر آج میں ویسے ہی بات ہو رہی تھی کہ شیعہ سنی اس درد کو محسوس کرتے ہیں، تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں رہنے والا ہر بندہ ہندو وہ اس درد کو محسوس کرتا ہے، اور اس وقت ہم سارے اکٹھے ہیں اگینسٹ دس. Thank you. Thank you so much. But please next ایک it's منٹ not. ایک بہت سارے منٹ کپل دیو ہے اور بہت سارے ہندو ہیں جو کہ they share the راج pain. نہیں آپ نہیں نہیں، کپل سر کو ایک بولیے منٹ جان. صبا، ایک منٹ صبا، میں ایک منٹ بیٹا، میں ایک بات تو منٹ بیٹا. کروں ان سے. میں صرف راج سے صرف ایک جی راج، یہ جیسے ابھی صبا نے آپ سے کہا نا کہ یہ it is a Kashmir space and most of the person here are Kashmiris and Kashmiris are very sensitive about the Kashmir. جہاں پہ بیٹا انڈینز بھی آتے ہیں، جی اور جی آئی ایم سوری ٹو سے کہ آپ کے نام سے انہوں نے مس انٹرپریٹ کیا کہ آپ کا پروفائل نہیں دیکھا یا آپ کو گوگل نہیں کیا. اس کے لیے no میں آپ that's سے very kind معذرت of خواہ you. ہوں، میں Thank you آپ سے sir. معذرت خواہ ہوں، No that's کیونکہ true. ہم لوگ کشمیر کے بارے میں بہت ٹچی ہیں. اور نہیں یہاں پہ جو نہیں میں سر انڈینز thank you انڈینز آپ نے آ یہ کے بیٹا سمجھا. بات کر، بیٹا بات سن لو. جی یہاں جی پہ انڈینز آ کے جو جس قسم کی جو وہ باتیں کرتے ہیں تو پھر وہ قابل برداشت نہیں ہوتی. اس لیے آپ کو غلطی میں سے سمجھ سکتا انہوں نے سمجھا. آئی ہوں. ایم جی جی اگین اپالوجائز، no میں that's آپ سے fine. معذرت خواہ ہوں.
कोई थैंक यू आप सर. आए हमारी स्पेस में आए, यू आर वेलकम, यू आर अ Thank ट्रू पाकिस्तानी, वी वेलकम यू, एंड thank you sir. आपके आने से हमारा हौसला और बढ़ेगा. थैंक Thank यू. you sir. Thank you sir. जी थैंक यू सो मच बाबू जी, आपने सही तरीके से इंटरप्रेट कर दिया जो मैं कहना चाह रही थी. एंड राजकुमार भाई, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द कश्मीर कॉज, फॉर कमिंग हियर, फॉर टॉकिंग लाइक अ पेट्रियट, एंड दैट्स व्हाट वी नीड. जी मेहताब भाई प्लीज कैरी ऑन. जी, ये मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा राजकुमार साहब के कि ये हमारा गुलदस्ता है, यही गुलदस्ता हमारा दुनिया को नजर आना चाहिए. हम में कोई तफर्रकाबाजी नहीं है, ना हम शिया हैं ना हम सुन्नी हैं, हम सिर्फ एक अल्लाह की मखलूक हैं. और जिस तरह भी आप आए, ये मेरा दिल बाग बाग हो गया. ये चीज हम चाहते हैं, इसी तरह हमने यूनाइट रहना है. अपने दुश्मन को, हमारा दुश्मन कौन है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं. हम कश्मीरी तो भुगतते आ रहे हैं 73 साल से इस दुश्मन को. लेकिन कभी कभी वो दुश्मन हमें इस रूप में याद देख लिया, ये हमारे मुसलमानों के रूप में हम पे हमला किया है. ये एक फसाद करने के लिए कि शिया सुन्नी लड़ जाएंगे. तो वो गौहर आर्या जो है, उसकी वीडियो सबके सामने मौजूद है, उन्होंने खुद ही एक्सपोज हो चुके हैं. लेकिन राज साहब, हमें ये चीज, ये गुलदस्ता हर वक्त रहना है, सिर्फ इस टाइम नहीं, हर वक्त इसी तरह गुलदस्ता बन के रहना है. हमारे लिए कोई भी हो, हिंदू है, ईसाई है, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है. हमारा रिलीजन हमें हुक्म देता है कि आप इनकी कदर करो, इनकी हिफाजत करो. ये चीज हमारा रिलीजन भी हमें हुक्म देता है. तो मुझे तो खुशी हुई आप आए, और मैंने पहली दफा अपनी स्पेस में, यकीन करें, ये रेडियो रेजिस्टेंस में खास करके मैंने अपने भाई को सुना, और मुझे आज लगा कि यार ये देखो, ये होती है यूनाइटी, ये होती है मजबूती. आज हमारे हिंदू भाई भी आके हमारे साथ इस दुख में खड़े हैं. यही सानिया आईपीएस था, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे उस वक्त भी बेरहम, ये बेरहम इंडियन ने हमारे साथ खेला. आज भी नमाजी थे, वो किसी को मारने तो नहीं गए थे, वो अपनी इबादत करने गए थे. ये आज भी, ये सब वो एक ही जगह से ये फतूर हो रहा है. अमेरिका, इसराइल, इंडिया, ये तीनों मिल के कर रहे हैं. ये हमेशा इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह किया है, कश्मीर की तरफ ना बढ़ सके. ये अपने कामों में लगा रहे, कश्मीर की तरफ रुझान. अभी देखा मजबूत हो रहा है पाकिस्तान, कश्मीर की तरफ रुख करेगा. फिर इन्होंने वही काम शुरू किया, बलोचिस्तान में हमारे जवानों को शहीद किया. आज देखो हमारे साथ क्या किया. सिर्फ हम ये चाहते हैं कि राजकुमार साहब, आप मैदान में आप भी आया करें, आप भी मैदान में आया करें. आपकी भी हमें आवाज की जरूरत होती है. हम चाहते हैं कि आप भी बोलें, हम उसको सुने. आपकी बातें भी हमें सीखने को कुछ देंगी, कि हम आपसे भी कुछ सीखेंगे, किस तरह हम अपने दुश्मन को काउंटर कर सकते हैं. मुझे बहुत खुशी हुई. शुक्रिया कुमार साहब. जी Thank you. थैंक यू. लेट्स मूव ऑन. हम लेट्स गो टू आई थिंक अरशद साहब शायद हैज बीन वेटिंग. यस अरशद साहब प्लीज बात कीजिए. I will also request my speakers if you also try to connect with Peshawar to Kashmir as well. So let's just talk both of the places when we talk today. जी अर्शद साहब प्लीज आप बात कीजिए. अर्शद साहब प्लीज अनम्यूट कीजिए. अर्शद साहब is probably not available right now. जी वकार भाई आप बात करेंगे और should I move on? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक्स फॉर गिविंग मी माइक. ये एक्चुअली ये सेक्टेरियन अटैक था, और मैं इसको जितना भी बीइंग पाकिस्तानी हम इसको कंडेम करें कम है. और जिन्होंने भी किया अल्लाह ताला उनको तबाह और बर्बाद करे, और जो शोधा है इनमें अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए. जी जी अर्शद साहब अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अब वकार साहब फिनिश करते हैं तो फिर आपकी तरफ में आती हूँ. जी वकार भाई प्लीज. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. मेहताब भाई आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? लाउड एंड क्लियर आ रही है. अरशद साहब बस वकार साहब बात कर लें, कर सकता हूँ. अर्शद साहब आप रीज्वाइन कीजिए, आपको शायद हमारी आवाज सही से नहीं आ रही है. जी वकार साहब प्लीज बात कीजिए. जी दूसरा एक्चुअली वही ये बात जैसे पहले भी हुई है कि हमें जो कायदे आज़म ने फरमाया कि यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, ये हमें इस चीज़ का जो है ना बहुत ज़्यादा लैक है. तो इस चीज़ में जो है ना इस लैक को ख़त्म करना चाहिए. हमें बीइंग पाकिस्तानी सोचना चाहिए. पाकिस्तानी जो है ये अटैक पाकिस्तान के ऊपर हुआ, पाकिस्तान की जगह पर है. जो भी चाहे वो चर्च है या मस्जिद है, जो भी सेक्टर है,
जिस जगह पर भी अटैक होता है वो पाकिस्तान के अंदर अटैक होता है, और हमें उतना ही अफसोस होता है जितना किसी और जगह, किसी भी जगह पर होता है वो पाकिस्तान का अटैक, पाकिस्तान की तरह ही हमें सोचकर उसके ऊपर अफसोस होता है। जहाँ तक आपने कश्मीर की बात की, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कश्मीर, पेशावर, पूरे पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिधर भी, इवन पैलेस्टाइन में भी अगर मुस्लिम्स के ऊपर, जो यानी कि इनोसेंट मुस्लिम्स के ऊपर अटैक होता है, हमें उसकी उतनी ही पेन होती है जितनी पाकिस्तान की पेन होती है। तो बाकी ये कि जो हमें जो जिस तरीके से डिवीजन करने की कोशिश की जा रही है, तो ये हमें बस वही लड़ाई हमारे अंदर लड़ाई करने की कोशिश की जा रही है, अहले सुन्नत या अहले तशीय्या, जो भी हम सारे पाकिस्तानी हैं, तो हमें जो है ना इस चीज़ के ऊपर आई थिंक हमें यूनिटी की बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रूरत है इसके अंदर। और दूसरा मैं बात करूँगा एक्चुअली जो पाकिस्तान को डिफेम करने की कोशिश है, जैसा कि आपको पता है कि अभी वो ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान में आई हुई है, तो आई थिंक दिस कुड बी द रीज़न एज वेल कि उस चीज़ को भी इन्होंने ना एज ए यानी कि ना यूज़ किया है टूल के पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए। तो बाकी इसकी जितनी भी इसको कंडेम किया जाएगा, हमें अपनी जो फोर्सेज है हमें उनके ऊपर बिलीव होना चाहिए। हमारी जो फोर्सेज है, हमारी जो आर्मी है, वी शुड स्टैंड बिहाइंड देम, और हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान लड़ रहा है, इवन ओनली इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन इसराइल है, हमारा दुश्मन अमेरिका है, और बहुत सारी डिफरेंट एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही हैं। तो हमें हर चीज़ को आई थिंक उसके मद्देनजर रखना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला पाकिस्तान को का हमें नसर हो और पाकिस्तान को कामयाब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Bhai. Thank you so much. Very, very encouraging words. Before I move on to Munir Ahmed, sir, welcome here. I just want to move to Abdul Qadir, sir. He's a police officer, जैसे कि उनकी बायो में लिखा है. And today, I think I'm not sure. जो मैंने पढ़ा है वो अभी तक 2 पुलिस के जवानों की शहादत हुई है. Let's listen from him. जी अब्दुल साहब, please बात कीजिए. Thank you very much, ma'am, for giving me a chance to speak. बिल्कुल सही सुना आपने कि हमारे जो 2 पुलिस के जवान थे वो बिल्कुल इस अटैक में शहीद हुए। उन दोनों को जो है ना सबसे पहले वो जो अटैकर्स थे उन्होंने फायरिंग करके उनको शहीद किया। उसके बाद जो है मस्जिद का जो मंबर था वहाँ तक पहुँच के उन्होंने जो है अपना ब्लास्ट किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो ये चीज़ है कि कॉन्स्टेंटली गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो शरपसंद अनासर हैं वो हमारे मुल्क के सिक्योरिटी इदारों पे हमले करते आ रहे हैं। कल भी हमने देखा कि कोयटा में हमारा एक डीएसपी शहीद हुआ और हमारे कुछ पुलिस एहलकार भाई जो थे वो जख्मी भी हुए, और उनमें जो कैजुअलिटीज थी उनमें कुछ हमारे सिविलियन भाई भी थे। तो अगर इन सारे वाकयात को हम देखें तो इसके पीछे जो हाथ है वो जाहिर सी बात है हमारा जो दुश्मन है इंडिया उसका ही हाथ है। स्पेशली जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम आई हुई है वो भी 24 सालों के बाद, और तो और जो इंडियन सबमरीन का जो है मतलब पाकिस्तान की हदूद में आना, ये भी इसी बात की निशानदेही है कि वो किसी न किसी तरीके से हमें जो है वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है ना वो एक प्रॉस्पेरस मुल्क बने और वो सही ट्रैक पर चले। तो उनके जो मज़ाहिम हैं वो तो वाज़ेह हैं बिल्कुल। वो कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और जो पाकिस्तानी है वो जो है ना वो मिलकर मतलब रहे, क्योंकि वो वैसे भी कहावत है ना कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो ये कोशिश करते हैं कि हमें जो है ना हमें अपनी जो हमारी ज़बानें हैं उनकी बुनियाद पे और हमारे जो फिरके हैं उनकी बुनियाद पे और मुख्तलिफ बेसिस पे जो है ना ये कोशिश करते हैं कि हमें ये डिवाइड करें। अभी आप देख लें इन्होंने पश्तूनों को भटकाने के लिए मंजूर पश्तीन का सहारा लिया हुआ है, बलोचों को भटकाने के लिए उन्होंने जो बरमदा भुट्टी को चूज किया हुआ है, और यहाँ पे हमारे जो महाजर भाई हैं उनके लिए वो अल्ताफ कार्ड चल रहे हैं। तो इन्होंने जो है ना फंडिंग करना भी शुरू कर दी है, और इनकी जो स्लीपर सेल्स से अपना ये जो बलूचिस्तान है उसमें मतलब स्पेशली जो कोयटा का एरिया है वहाँ पे इनके स्लीपर सेल्स बने हुए हैं, और केपीके में जो वजीरिस्तान वाला एक्स फाटा वाला जो बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ पे इनके स्लीपर सेल्स बने हुए हैं, और सिंध में कराची में इनके स्लीपर सेल्स बने हुए हैं, और पंजाब में जो साउदर्न पंजाब है स्पेशली फैसलाबाद, मुल्तान और बालपुर के जो एरिया है यहाँ पे जो है ना इनके कुछ बंदे जो है वो अभी दोबारा से जो है वो एक्टिव होना शुरू हो गए, और इनकी भरपूर कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की साख को इंटरनेशनल लेवल पे नुकसान पहुंचाया जाए, और ये पैगाम दुनिया को दिया जाए कि पाकिस्तान एक अनसिक्योर मुल्क है, जबकि हकीकत उसके बिल्कुल जो है ना बरक्स है। और इंशाल्लाह ये जो कोशिशें कर रहे हैं इनकी कोशिशें हम नाकाम बनाएंगे, और इंशाल्लाह वी विल फाइट टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज। और इंशाल्लाह ये जो हादसा हो रहे हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन तो वैसे चल रही है अभी, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द मीडिया पे हमारे जो अफसरान हैं वो इसका खुलासा करेंगे, और इसका लाएमल भी बन रहा है कि किस तरह जो है हमने ये जो बढ़ती वारदातें हैं, ये जो बढ़ती दहशतगर्दी है,
ان کا مقابلہ کرنا ہے. ایک طرف تو یہ دہشت گردی کا یہ جو ایک لہر جو ابھی اس وقت چل رہی ہے، دھماکوں کا جو سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم کا جو جن ہے وہ بھی بے قابو ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے پیچھے بھی جو ہے نا ایک ہی قسم کا ہاتھ ہے. یہ جو ان کے سلیپر سیلز ہیں یہ انہوں نے دوبارہ سے ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیا ہے، مگر انشاءاللہ ان کو نہیں پتا ہمارے حوصلے کتنے بلند ہیں. ہم ایک بیٹل ہارڈنڈ نیشن ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے تو ایسے دن بھی دیکھے ہیں جب ایک روز میں 7 دھماکے ہوتے تھے، 5 دھماکے ہوتے تھے. ہم اس دور سے بھی گزرے ہیں، ہم اس تکلیف سے بھی گزرے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو تکلیف ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ برداشت کریں گے اور دشمن کو جو ہے نا بھرپور اس کا جواب دیں گے. اچھا، اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری پاکستانی قوم ہے، میرا اس کو جو ہے نا مطلب دونوں ہاتھوں سے سلام. کیونکہ دیکھ لیں ہم میں کہتا ہوں کہ یار انسان کا جو سب سے بڑا جو مذہب ہونا چاہیے، جو اس کی سب سے بڑی قوم ہوتی ہے نا، وہ اس کی انسانیت ہوتی ہے. جب انڈیا میں کووڈ-19 کی وجہ سے انڈینز مر رہے تھے تو ہماری پاکستانی قوم نے ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا تھا کہ وی اسٹینڈ ود انڈیا. اور اسی وقت جب ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ ہماری اس پہ ہنستے ہیں اور ہم پہ جو ہے نا وہ ٹوکتے ہیں ہمیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جس انسان میں انسانیت نہیں ہے نا، یہ جو ابھی ہمارے جو 30 بھائی شہید ہوئے ہیں، no matter to what sect they belong, no matter to what community they belong, they were Pakistanis and they were Muslims. تو یہ انڈینس کی کوشش ہے کہ وہ ہمیں جو ہے نا مطلب ہم میں ایک تفریق ڈالیں. انشاءاللہ وہ اس کوشش میں ناکام ہوں گے. اور انڈینس کی ہمیشہ جو ہے نا ایک قسم کی وہ روایت رہی ہے کہ جب بھی ان کا کوئی حادثہ ہوتا ہے، جیسے پٹھان کوٹ ہو گیا اور ممبئی ہوٹل والا جو اٹیک تھا، اس میں بھی جو ایک اجمل بندہ تھا، انہوں نے کہا فوراً کہہ دیا تھا کہ یہ پاکستانی ہے. جبکہ اس بات کا خلاصہ ہو گیا اب کہ وہ جو انوالوڈ تھے اس ممبئی ٹیرر اٹیک میں 2008 میں جو آتا تو اس میں کوئی بھی پاکستانی انوالوڈ نہیں تھا. جبکہ آپ اس طرف دیکھ لیں ابھینندن جو تھا، مطلب ہم نے اس کو گرفتار کیا پاکستان کی حدود میں، اور اس کے علاوہ جو کلبھوشن یادو ایرانی ٹیریٹری سے جو ہے نا وہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھا، اس کو بھی ہم نے پکڑا، رنگے ہاتھوں پکڑا. تو آج تک الحمدللہ پاکستان کا کوئی بندہ بھی انڈیا نے اس طرح سے نہیں پکڑا. اور اگر وہ پکڑتے بھی تھا نا تو اس کو اتنا مطلب جو ہے نا وہ ٹارچر کرتے اور اس کو پتہ نہیں کیا اس کا حال کرتے. اور دوسری طرف آپ پاکستان کو ہی دیکھ لیں کہ ہم نے کس طرح جو ہے نا ابھینندن کو ٹریٹ کیا ہوا ہے، اس کو کونسلر ایکسس دیا ہوا ہے، اس کو اس کی فیملی سے ملنے دیا. اور جو بندہ جس نے اپنے ملک کی خاطر اپنی جان کی فکر کیے بغیر اس نے مطلب جو کام کیا، آج اس کا کنٹری خود اس کو ڈسون کر رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا بہت ہی بڑا ایک سبق آمیز ایک یوں سمجھ لے کی اسٹوری ہے. تھینک یو. بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. اور ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ آپ کی جتنی قربانیاں ہیں، جتنی پاکستان پولیس کی قربانیاں ہیں، ہم کبھی بھی آپ لوگوں کا احسان نہیں اتار سکتے ہیں. یو آر ان دا فرنٹ لائن. جہاں پہ بھی کچھ بھی ہوتا ہے، جو پہلی شہادت ہوتی ہے وہ ہماری پولیس کے بھائیوں کی ہوتی ہے. ہم پاکستانیوں کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ لوگ سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی چوکی ہے، چاہے وہ کہیں کوئی چیک پوائنٹ ہے، چاہے وہ کسی مسجد کے آگے ہے، چاہے وہ کسی ہوٹل کے آگے ہے، آفس کے آگے ہے. These are the people who suffered the first, who are going to be the first casualty of any such attack. We should give them the due respect that they deserve from us. So sir, salute to you. Ji Munir Ahmed sir, over to you sir. Thank you so much for coming here. نہیں، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم آپ سب کو. اور سب سے پہلے ان تمام شہداء کے لیے دعا جو آج اس بہت افسوسناک دل دکھا دینے والے سارنے میں جان سے گئے. شہادت ہم سب کی آرزو ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی موت دے، خواہش یہی ہے کہ ہمیں شہادت جو ہے وہ نصیب ہو. آمین. اور باقی جو لوگ زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھی صحت دے اور ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری، ایز اے پروفیشنل، ایز اے جرنلسٹ کمنٹ کرنا تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، میں کرتا نہیں ہوں. اور یہ 1:30 بجے کے قریب سے جب سے اس کے بارے میں سنا، دا مومنٹ آئی ہرڈ اباؤٹ دس انسیڈنٹ، میں نے جب اپنے کلیگ کو، اپنے کارسپونڈنٹ کو پشاور میں کال کی تو اس نے مجھے کہا کہ اس ایریا میں 2 مسجدیں ہیں. اب یہ پتہ نہیں کہ کس جگہ پر ہوا ہے، لیکن یقین کریں کہ وہ چاہے سنی مسجد میں ہوا تھا یا شیعہ مسجد میں ہوا تھا، وہاں پر یہ کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی تھی. جب آپ رسپونڈ کرتے ہیں، جو اہل علاقہ تھے جب انہوں نے وہاں پر پہنچے ہیں کسی قسم کی تمیز کے بغیر کہ یہاں پر
کون سی مسجد تھی اور کون سا مسلک تھا اور اندر جان سے جانے والے کون تھے. ہر شخص نے جتنا اپنا اس کے بس میں تھا اپنا اس کا جو رول تھا اس نے ادا کیا. ہم ایک بہت زندہ قوم ہے, ہم ایک بہت عمدہ قوم ہے. یہ جو ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ہم ایک قوم نہیں, ہم ایک ہجوم ہے, ایسی بالکل بات نہیں ہے. ہاں کہیں پرابلمز ہے, ان کو ہمیں سالو کرنا چاہیے. یہ جو انسیڈنٹس ہے ان کا ہو جانا دھوکہ باعث ہوتا ہے. لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ انسیڈنٹ کیوں ہوا, لیکن بے شمار ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہو سکتے تھے لیکن ہماری سیکورٹی فورسز ان کو پریونٹ کرتی ہیں. نہ وہ سیکورٹی فورسز ان کو پبلک کرتی ہیں اور نہ وہ اخبارات کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچتے ہیں. کسی بھی انسیڈنٹ کے بعد آپ دیکھیں جو لوگ سب سے پہلے رسپونڈ کرتے ہیں وہ ریسکیورز ہوتے ہیں, ایدی کے لوگ ہوتے ہیں, ایمبولینس جاتی ہیں وہاں پر, پولیس والے ہوتے ہیں, سیکورٹی فورسز کے لوگ ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ وہاں پر ان کے آس پاس کھڑے ہونے والے جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں. مجھے یوں تو ہر انسیڈنٹ جو ہے وہ بہت تکلیف دیتا ہے, لیکن جو آرمی پبلک اسکول میں ہوا تھا مجھے وہ یاد آ گیا. میں بہت تھوڑی سے وقت میں 4-6 گھنٹوں میں وہاں پر پہنچ گیا تھا, اور اگلے دن جو میں نے منظر دیکھا تھا قبرستان میں تھا. آپ دیکھیں کہ قبرستان میں گورکن کو سب سے زیادہ ہماری معاشرے میں بے حس شخص سمجھا جاتا ہے, لیکن میں نے جو دیکھا تھا میں آپ کو بتاؤں کہ قبر کھودنے والے بہن رو رہے تھے, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور یقین کریں میں نے اس قبرستان میں 4 قبریں اپنی آنکھوں کے سامنے کھدی دیکھی, اور انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کے پیسے لیں. گورکن تک نے قبر کے پیسے نہیں لیے. تو یہ ان کی وطن سے محبت, ان بچوں سے محبت, وہ اس غم میں کتنے شامل تھے, یہ اس کا ایک جذبے کی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے سانحوں سے محفوظ رکھے. اور جو شخص بھی بدبخت وہاں پر گیا وہ ہم ہی میں سے کوئی تھا, باہر سے کوئی نہیں آیا تھا. تو یہ لوگ جو برین واش ہو جاتے ہیں, جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ جدھر آپ نے بم جو ہے ڈیٹونیٹ کیا اور ادھر جو ہے آپ جنت میں ہو استقبال کرنے والے فلاں, یہ جو سوچ ہے, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ جو فورسز ہیں, یہ جو گروپس ہیں, الحمدللہ میں جو کچھ ہم نے رپورٹ کیا میں اس کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت حد تک اس کے اوپر قابو پایا جا چکا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ کرم کرے. اور میں یہاں پر اس لیے آ گیا کہ میں 8-10 گھنٹے بہت ایک تکلیف دہ وقت گزارنے کے بعد نکلا تھا, تو ایک سپیس پہ چل رہا تھا کہ محبت. تو میں عموماً وہاں پر جاتا ہوں جہاں پر کوئی شاعری وغیرہ اس طرح کی کوئی اچھی بات ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہاں پر ایک صاحب نے کوشچن کر دیا کہ ہم نے جنگیں کتنی جیتی. اب میں حیران ہوں کہ لوگوں کو شرم نہیں آتی جب اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے 65 میں کتنے جہاز گرائے اور انہوں نے کتنے گرائے. خدا کے بندو, اب کمپیریزن تو کر لو کہ ہمارے کنٹری کا سائز اور ان کی فوج اور ان کا سائز کیا تھا. اور اگر آپ کو آج بھی سمجھ نہیں آئی یوکرائن کو دیکھ کے تو پھر لعنت ہے آپ لوگوں کے اوپر جب آپ اس طرح کے کوشچن کرتے ہو. جو بات میں وہاں پر کر سکتا تھا وہ میں اسی جذبے سے کر چکا ہوں. میں اس کا ذکر اس لیے کیا کہ میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان بیٹھا تھا, اور ادھر سے ایک ہم لوگ اپنے ہی بارے میں کوشچن کرتے ہیں کہ جی ہم نے کیا کیا. ہم اپنے شہداء کی سیکریفائسز کو بھول جاتے ہیں, ہم اپنے غازیوں کی سیکریفائسز کو بھول جاتے ہیں. اور کیسے بھول جاتے ہیں اور کیسے بھول سکتے ہیں, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. شاید ان لوگوں کو یہ باتیں کرنے کے پیسے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ کرم کرے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے کہ آپ بہت ہمیشہ اچھی اسپیسیز کا بہن ارینج کرتی ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. تھینک یو جی سو مچ منیر سر, روٹین وائز یہ اسپیس ڈیلی رات کو 9 بجے ہوتی ہے منیر سر, اور جوائن کیجئے گا, کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے ہم اپنے دشمن کو ایکسپوز کریں. جو انڈیا میں کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ, یہ چیزیں ہم نے دنیا کے سامنے لانی ہے. اور اس میں آپ جیسے بزرگوں کی سپورٹ کی ہمیں انتہائی ضرورت ہے. ڈیلی روٹین وائز ہم 1.5 گھنٹے کے لیے اسپیس ضرور کرتے ہیں رات کو پاکستانی ٹائم 9 بجے, اور اسی ہینڈل سے ہوتی ہے. یہ ہمارا ہوسٹ ہینڈل ریڈیو ریزسٹنس کے نام سے بنا ہوا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سب اپنے اسپیکرز کو سنیں, پھر ان کی آواز کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ لے جائیں, اور پھر اپنے کشمیری بھائیوں تک وہ آواز پہنچے, کیونکہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لوگ اسپیس میں اپنی آ سکتے, بہت سارے اریسٹ ہو چکے ہیں, اور ہیومن رائٹس کے ڈیفینڈر بھی ہمارے اریسٹ ہو چکے ہیں, نامی گرامی لوگ. تو اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں یہ ریکارڈڈ کر کے ہم ان تک آواز پہنچائیں, تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ہاں پاکستان میں آپ کے لیے پاکستانی عوام کس طرح ترستی ہے, آپ کے لیے کس طرح وہ ان کے دلوں میں محبت ہے.
یہ چیز ہم چاہ رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس طریقے سے آپ جیسے بزرگ آ کے جب ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، مزید ہم میں ہمت آتی ہے کہ مزید ہم آگے بڑھ کے کام کر سکیں. جی بہت شکریہ مہتاب بھائی، صحیح کہا آپ نے. یہی جذبات ہمیں ان تک پہنچانے ہیں. یہ بات میں سب سے بڑی امپورٹنٹ بات مہتاب بھائی نے کی ہے کہ اب آج کل آپ کو بہت کم نظر آئیں گے. پہلے بچے لڑکے لڑکیاں کی میں سپیسز دیکھتی تھی کشمیری بچوں کی، ینگ بچوں کی، اور وہ ان کی سپیس میں 25-30 لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں پہ وہ ہنس کھیل رہے ہوتے تھے جب ان کو کبھی موقع ملتا تھا. لیکن اب وہ سپیسز جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی 4-5 3-4 اس طرح سے آ چکی ہیں. جو اس طرح کی آفیشیل سپیسز ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کشمیر ریزسٹنس کے لیے، اس پہ تو وہ بالکل نہیں آتے ہیں کیونکہ وہاں سے ان کی آئی ڈیز کو نوٹ کر کے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ڈیٹین کیا جاتا ہے. احسان انٹو بھائی اسی سپیس میں سے ہی گرفتار ہوئے تھے، تو اور اب وہ ابھی بھی ہی از ڈیٹینڈ. تو yes, the situation is there is very grim, very suppressed Indian army in Kashmir these days. وہاں پہ بہت زیادہ تلاشیاں ہو رہی ہیں، اریسٹس بہت زیادہ ہو رہے ہیں، مارا پیٹا جا رہا ہے ایوری ڈے. وی گیٹ اے لاٹ آف نیوز لائک دیٹ. سب نیوز ہم اس وجہ سے شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے سورسز کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پرائیویٹ رکھنا پڑتا ہے. بٹ سچویشن از گیٹنگ ہارڈر ڈے بائی ڈے، اکنامکلی بھی اور ادروائز بھی. I'll move to Azad and then inshallah to Muhammad Afzal sir. جی آزاد بھائی. جی السلام علیکم. بہت شکریہ صبا مہتاب بھائی آر کے اپنے موقع دیا بولنے کا. آج سب سے پہلے تو کنڈولنسز پوری قوم کو کہ آج جو سانیہ ہوا ہے، اور جس میں ہمارے کئی بھائی، کئی خاندان جو ہیں وہ اس دکھ میں ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے. However, what we need to realize is کہ ہمارا ایک بندہ، ایک خون، ایک فرد جو گیا، یہ بڑی مشکل سے امن آیا ہے اس ملک کے اندر، یہ بڑی مشکل سے ایک اسٹیبلٹی آئی ہے. تو اس کو اون کریں، فار گرانٹیڈ نہ لیں. اور ایک آیا ہے تو اس ایک کے اگینسٹ وی نیڈ اے رپلائی. اٹس ایز سمپل ایز. آئی نو دس از اے ریکارڈیڈ اسپیس، یہ دکھ ساروں کو ہے، اور اس چیز کا we should be aggressive in our stance. I'm sure we trust the state hands down, but I think it's high time we call spade a spade. جس طرح یہ دشمن مکار ہے، یہ غدار ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ یہی کام کرے گا. if you don't believe me، آپ ANI کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، پیجز پہ چلے جائیں، آپ نیچے کمنٹس پڑھ لیں. this shows the capacity of these ہندوتوا فیشسٹ، یہ آئیڈیالوجی فالو کرنے والے لوگوں کے، کہ جو معصوم لوگوں کے مرنے کے اوپر جشن منا رہے ہیں. there would be no peace with them. if we think there would be peace with them, we just be fooling ourselves. That's about it. Secondly، میں اس بات پہ آنا چاہوں گا، کئی لوگ اس کو پروونشلزم کا یا سیکٹیرینزم کا جو ہے وہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، just to create further divide. کئی ایسے جو ہیں وہ فیکشنز بھی گھسے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو جس طرح کہ ہمارے لیڈر قائد اعظم نے کہا تھا، I'm just gonna play that for you تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے it's not coming from me. یہ ہمارے قائد نے یہ بات کی ہے، وہ اس بات کو سمجھیں. it's not about provincialism, it's not about any sect. ہم پاکستانی ہیں، تھے، رہیں گے، اور یہ ہمارے پاکستانی بھائی آج شہید ہوئے جن کو ہاسٹائل فیکشنز نے شہید کیا. And we stand together in this. Please, there should be no divide in this. Get rid of this. اس میں مت پڑیں. میں سندھی، بلوچی، پٹھان، کشمیری، پنجابی، get rid of this. We're all Pakistanis. It's as simple as. آپ کو 1400 سال پہلے آپ کے دین نے ایک بات سکھا دی ہے. آپ مسلمان ہیں، ادھر مائنورٹیز ہیں، رہتی ہیں، سارا کچھ ہے، but get rid of isms. Provincialisms میں یہ وہ XYZ اوپر نیچے. No, this is not how nation building is done. No, please. سارے اکٹھے تھے، اکٹھے ہیں، اکٹھے رہیں گے. شیعہ، سنی، جو بھی سیکٹس ہیں، ڈفرینٹ سیکٹس ہیں، آپ اپنے آپ کو جس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، بٹ وی آر ون. دکھ میں بھی اکٹھے ہیں، ہمیشہ اکٹھے رہنا ہے، اکٹھے ایک دوسرے کا سپورٹ بننا ہے. اینڈ دیٹ سیڈ، with all due respect, we blindly trust our state, we blindly trust our institutes.
And I think it is high time we call spade a spade and call them out. The people who are actually sponsoring this terrorism in our country, every time there is an occasion, there is an event like the Australian team just came over here, ye event hua. And this would happen because soft targets is something that I don't think anybody can stop that. Be it the top, institutes of any country whatsoever. Soft targets cannot be stopped. The thing being, you call out the people, the perpetrators who are actually sponsoring this. And we all know India is doing this. We should call them out unapologetically. 30 बंदे हमारे 30 शहीद जो हुए हैं, we need a strong response from our authorities in regards to this on all levels whatsoever. Diplomatic level पे भी ये बात होनी है, हर जगह पे होनी है. ये 30 लोगों का खून जो है, ये कोई मामूली बात नहीं है. ये हमारे शहरी हैं, ये हमारे पाकिस्तानी हैं, और ये इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमारे मुल्क में सालों से है. हमने बड़ी मुश्किल से अमन लाया एंड ये अमन हम जाने नहीं देंगे. सेम अप्लाइज फॉर आवर कश्मीरी ब्रदरन एज वेल. जो कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, वी स्टैंड विद आवर कश्मीरी ब्रदर्स, वी कॉल आउट द इंडियन एट्रोसिटीज. अगर यूक्रेन में फ्रीडम फाइटर्स और ये सारी चीजें जो हैं वो लेजिट करार दी जा सकती हैं, तो ये डुप्लिसिटी जो है वेस्ट की, कॉल इट आउट, कॉल देम आउट. जब वो ये बात करते हैं कि ये चीज यूक्रेन में हो सकती है, और जब बात आएगी कश्मीर की या फलस्तीन की, तो वहां पे ये बात नहीं हो सकती. इट डज नॉट मेक नो सेंस व्हाटसोएवर. इट डज नॉट मेक नो सेंस व्हाटसोएवर. अनअपोलोजेटिक होके आप लोग बात करें, बिकॉज यूएन की रेजोल्यूशन ये बात करती हैं. इट्स नॉट कमिंग आउट फ्रॉम मी, इट्स नॉट कमिंग आउट फ्रॉम एनीबडी एल्स. अगर दुनिया के लिए ये कानून है तो हमारे लिए भी यही कानून है. और आखिरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारे कश्मीरी भाई नाराज होते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ज्यादा रिस्पॉन्स एग्रेसिव नहीं आ रहा, तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर फाइटिंग मल्टीपल बैटल्स इन आवर ओन कंट्री एज वेल. ये जो आज की 30 शहादतें हैं, ये इस चीज की गवाही है, और ये अभी से नहीं है, ये पिछले 20 सालों से है. सो वी आर फाइटिंग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स एंड वी ट्रस्ट आवर स्टेट, वी ट्रस्ट आवर इंस्टीट्यूट्स, ट्रस्ट अस. बिकॉज आपके बगैर हम पूरे नहीं, हमारे बगैर आप पूरे नहीं. और आप मकबूजा कश्मीर नहीं, मकबूजा पाकिस्तान है. आप पाकिस्तानी लोग हैं जो ऑक्यूपेशन के अंडर है, एंड वी विल स्टैंड विद यू टिल द एंड, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. गलती गुस्ताखी माफ अगर किसी को बात ऑफर लगी तो आई अपोलोजाइज. अस्सलाम वालेकुम. जी, थैंक यू सो मच वास भाई. जी मेहताब भाई प्लीज. जी शुक्रिया आजाद साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा. हम सिर्फ पाकिस्तानी, हमारी पहचान है पाकिस्तान ना. और रही बात दुश्मन, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं से घुस के फतूर करने की कोशिश करेगा. हमें अपने दुश्मन को खुद पहचानना है, हमें अपने दुश्मन को खुद पहचानना है कि किस तरीके से ये कर रहे हैं. तो सब नजर आ रहा है, सब भी देख रहे हैं. और इंडिया को तो पाकिस्तान आज तक हजम ही नहीं हुआ. जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से आज तक इंडिया तो यही नहीं मान रहा है कि पाकिस्तान बन गया. वो देखते देखते एटमी कुव्वत भी बन गया, देखते देखते दुनिया में एक पहचान बना गया पाकिस्तान अपनी. अब दुनिया के हाँ और ना के फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में होने लग गए. इंडिया को कैसे हजम हो सकता है पाकिस्तान? और हमारे लिए ये काबिल फख्र दिन है, काबिल फख्र मुल्क है. और अफजल साहब को एंड में सुनेंगे, पहले निशु बहन को सुन लेते हैं और फिर अफजल साहब एंड में दुआ भी करवाएंगे शहीदों के लिए. जी निशु बहन. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. अस्सलाम वालेकुम अफजल सर, मेहताब भाई, एवरीवन. जी मेरे आज इंटरनेट में बहुत ग्लिच आ रहा है. एक्चुअली यहाँ पे एक श्रीनगर में इमरजेंसी हो गई है कि बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में आग लग गई है एंड फायर ब्रिगेड, बहुत ही फायरस आग लगी हुई है एंड नेट भी सही नहीं चल रहा है. तो दैट इज वाई कि मैं 2-4 बार भी जो है आग लगी. कहाँ पे आग लगी है श्रीनगर में? ये बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल है एयरपोर्ट रोड पे, जो 3-4 किलोमीटर है एयरपोर्ट से. तो हैदरपुरा की साइड से, हैदरपुरा जो रोड है, तो उसी साइड से बरजुला में बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल 75 में बनाया गया था. तो
سو تھوڑی بہت یہ بھی ہے. اینڈ آج کا ٹاپک ہے obviously یہاں پہ آشو ورما مسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ونائک بھی بیٹھے ہوئے ہیں. I just جو کچھ بھی میجر گورو آریہ اپنے ڈفرینٹ ہیٹ سپیچز میں بولتا آ رہا ہے کہ پاکستان کے یہ مولوی صاحبان ہیں ان کو 6 لاکھ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دو اینڈ ان کو ایک دوسرے سے لڑوا لو on the sectarian base, be it Sunni, be it Shia, be it Barelvi or whatsoever. تو ایک تو یہ بات ہے آج کا یہ ٹارگٹ ہے جس طریقے سے افغانستان پہ 79-80 میں جو ٹارگٹ تھا وہ پاکستان کا گرم پانی وارم واٹرز تھا جس کے حد تھے یہ چڑھ گیا افغانستان چڑھ گیا, روس کی نظریں اس پہ تھی. تو یہ بھی آج کا جو بم بلاسٹ ہے تو یہ اس لیے بھی آگ لگی ہوئی ہوگی انڈیا میں کیونکہ کل جو ہے ہماری آسٹریلین ٹیم آ گئی ہے اینڈ ان کو فیک اکاؤنٹ سے فیک ای میل آئی ڈی سے ان کو تھریٹ بھی دیا گیا تھا تاکہ وہ واپس چلے جائے کیونکہ پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں ایسا. اینڈ کشمیر میں کیا کر رہے ہیں یہ تو وہ تو ساری دنیا کو ہی پتا ہے. ایون کہ ہماری آئیڈیز بھی جو ہے بلاک ہوتی جا رہی ہیں, ہمیں جیلوں کے اندر بھی ڈالا جا رہا ہے, ہمیں یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ہم اب نہ بولے, ہمیں سائلنس بھی کیا جا رہا ہے. اگر یہ انڈیا یہ سمجھتا ہے میں بالکل بھی آج کے شہداء کے لیے سمپتھائز نہیں کروں گی کیونکہ وہ ایک کہاوت ہے کہ خون وہ کربلا کا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جس طریقے سے آج ہمارے یہ 30 بھائی جو ہمارے شہید ہوئے ہیں یہ کوئی سیکٹ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف پاکستانی ہے. اینڈ جب بیٹ یہ میرا کشمیر ہو یا میرا پشاور ہو, کوئی بھی ہو, بلوچستان ہو یا پنجاب ہو یا سندھ ہو یا کوئی بھی ہو, کشمیر ہو, تو یہ بات ہے. اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے سے پاکستانی پیچھے ہٹ جائیں گے تو مجھے پھر ان کو پھر سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے کیونکہ پھر وہ احمقوں کی جنت میں جاتے ہیں. کہنے کو تو میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن میرا دل ہی آج دکھی ہے کیونکہ ایک طرف میرا کشمیر جل رہا ہے ایک طرف میرا پشاور میں جو ہے میرے وہاں پہ بھائی بہن شہید ہو گئے ہیں. That's all I have to say. Thank you so much. جی السلام علیکم افضل سر, ہم آپ کو پہلے تو سنیں گے. Hope you're well. Sorry آپ کو انتظار کرنا پڑا. جی نہیں افضل سر کو تو ہم اینڈ میں اس لیے سنیں گے کیونکہ ہم کنکلوڈ بھی ان کی دعا کے ساتھ کریں گے. ہمارے شہید ہیں, ان کی مغفرت کی دعا بھی کریں گے. Let them speak. If there is some speaker who want to speak on this, they should be given a mic. We are around. کوئی ہے تو نہیں سر, سب ابھی فی الحال تو اسپیکر نہیں ہے, ٹائم بھی ہمارا اوور ہو گیا ہے. بس میں جلدی سے یہی کہنا چاہوں گی کہ نشو بہن, جب مقبوضہ کشمیر کا ایک ہمارا بہن یا بھائی آ کے یہ کہتا ہے نا کہ ہم آپ کے دکھ میں تو ہم ہیں ہی شریک, لیکن جب آپ آ کے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بھی ہمارے دکھ کا, ہماری تکلیف کا اسی طرح سے تکلیف پہنچی جیسے ہمیں پہنچی, اور مجھے آپ کے لہجے سے آپ کی آواز سے وہ محسوس ہوا کہ آپ کو وہی تکلیف پہنچی ہے جو اس وقت مجھے پہنچ رہی ہے, تو یقین کریں ہمارا خون بڑھ جاتا ہے, ہمیں نئی زندگی ملتی ہے, ہمیں حوصلہ ملتا ہے, ہمیں طاقت ملتی ہے, کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے, جس سے دشمن ڈرتا ہے. Sorry to interrupt you here. ہم ایک ہی ہیں.
بھلے وہ افضل سر ہو، میرے مہتاب بھائی ہو، میری صبا ہو، میری وردہ بہن ہو، یا کوئی بھی ہو، بابا سچا ہو، کوئی بھی ہو، ہم سب ایک ہی ہیں۔ میں ہر بار یہ کہتی ہوں، کشمیر اور پاکستان ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ جس طریقے سے جب ہمارے گھر میں کوئی گزر جاتا ہے تو جس طریقے سے اس وقت ہمارے دل بھی رو رہے ہوتے ہیں، جو کہ آنکھوں سے ہمارے نکل رہا ہوتا ہے آنسو کے بیس میں، اسی طریقے سے جب بھی میرے پاکستان کو کوئی بھی وہ ہلاک ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو ہمیں درد ویسا ہی ہونا چاہیے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے میرے کشمیر میں آپ لوگ روتے ہیں، تو میں کیوں نہیں روں گی؟ ہم کشمیر پاکستان ہے، اینڈ پاکستان کشمیر ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ بہن جی۔ افضل سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا۔ ضرور سر، ضرور۔ پشاور سے لے کر جموں تک ہم ہیں ہی ایک باڈی، لیکن ایکچولی یہ راؤنڈ دی گلوب جو مسلمان ہیں، جو اچھے انسان ہیں، وہ تمام بری چیز کو برا سمجھتے ہیں، ظلم کو ظلم سمجھتے ہیں، اور اچھائی کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو وہ تمام جو خیر کی قوتیں ہیں، یاد رکھیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور کشمیر میں ظلم ہوتا ہے یا پاکستان میں ظلم ہوتا ہے یا دنیا میں کہیں پہ بھی ظلم ہوتا ہے، ایک چیز یاد رکھیں، یہ تمام مخلوقات اللہ کی ہیں۔ اور پھر وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو ایک وہ ہے قول ہے کہ کہیں پہ بھی ظلم قائم نہیں رہتا۔ کفر ہو سکتا ہے، وہ اللہ کو مانے نہ مانے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی وہ سمجھ ہے، اس کو کوئی اس کی پرواہ نہیں، لیکن جب اللہ کی مخلوقات پہ، ایون جانور پہ، حیوانوں پہ، پرندوں پہ، درختوں پہ بھی آپ ظلم زیادتی کریں، یہ سب آپ کے لیے ہیں، لیکن not for your fun۔ یہ بھی جان رکھتے ہیں، آپ اس کو اپنی ضرورت کے لیے، زندہ رہنے کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹریگر ہیپی ہو کے آپ انسانوں کا شکار کریں اور یا آپ حیوانوں کا شکار کریں، یہ ظلم ہے۔ اور کبھی ظالم، ایون ظالم شکاری کو میں نے مینٹلی صحیح نہیں دیکھا، الٹیمیٹلی وہ بہت سی عجیب عجیب بیماریوں میں جو شوق کے لیے شکار کرتا ہے۔ تو یہ جو ایول ہیں، یہ ان کو بلڈ تھرسٹی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے سیڈسٹ ہوتے ہیں، یہ دوسرے کو اذیت دے کے ان کو خوشی ملتی ہے، اور یہ انسان نہیں ہے، یہ ایول ہیں۔ یہ ریشسٹ ہو، یہ زائونسٹ ہو، یہ ہندوتوا ہو، یہ کوئی بھی ہو، اور واللہ ان کے لیے، ان کے اپنے دلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی جگہ پہ ان کے لیے پیس نہیں ہے۔ اور یہ جو انہوں نے آج کیا ہے، ایکچولی 56 لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں اس میں، اور 100-150 سے زیادہ وہ زخمی ہیں۔ آپ نے یہ ہمیں زخم لگایا ہے، اور آپ نے ہمیں درد پہنچا دیا، اور ہم انسان ہیں، اور کوئی بھی انسان درد سے یقیناً اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کی قسم ہمارا جذبہ شہادت اس سے اور گرم ہوا، اور ہم آج پھر کہتے ہیں آپ سب کے سامنے کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت دے اور ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما، اور جو تیرے مخلوق کے دشمن ہیں ان کو ہمارے ہاتھوں پہلے کفر کردار تک ضرور پہنچا۔ اور ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان کی ISI را کی طرح، CIA کی طرح، موساد کی طرح معصوم انسانوں کو قتل کرے ہندوستان میں یا کہیں پہ بھی، نہیں نہیں نہیں، لیکن ان لوگوں کو ضرور ٹریک کریں اور ٹریس کریں اور ایلیمینیٹ کریں، اس لیے کہ آپ نمبر 1 ایجنسی ہیں دنیا میں۔ آپ نے معصوم کو نہیں مارنا، لیکن ظالم کے ہاتھ توڑنے ہیں، اور وہ ظالم جو یہاں پہ ان کے ساتھ کمپلیسٹ ہیں، وہ جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو ان کے کولابوریٹر ہیں، ان کو آپ نے پہلے ختم کرنا ہے۔
اگر آپ پاکستان کے عدالتی نظام کی طرف، جہاں پہ کرپٹ لوگوں نے کرپٹ لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، اس طرف لائیں گے تو یہ نتائج ایسے ہی ہوں گے. تو اور اس کے بعد یقیناً ہم آپ کو کنڈیم بھی کریں گے، اس لیے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اس کے لیے رسپانسبل ہے، حکومت اس کے لیے رسپانسبل ہے. اور یہ آپ کی ڈیفیٹ ہے، ڈیفیٹ مان لیں، لیکن اس کا بات یہ نہیں کہ آپ نے گرنا ہے، آپ نے اٹھنا ہے، ایکسیلریٹ کرنا ہے، آپ نے اوفینسو ڈیفenس کرنی ہے، اور آپ نے جو ظالم، جو قاتل، اور ابھی تو اب 19 اگست، یہ 5 اگست 2019 کو جب اس نے وہ جو کشمیر کا وہ سٹیٹس ختم کر دیا، تو وہاں سے چائنا نے بھی اپنی زمین لے لی، تو ہم اپنا پاکستان کیوں نہیں لیں گے؟ ہم کیوں پری ایمپٹیو اٹیک نہیں کریں گے؟ ہم اپنے لوگوں عوام کو کیوں نہیں بچائیں گے؟ پاکستان کی حکومت کو اب چاہیے کہ اسٹرانگ ان کو ایک تو الٹیمیٹم دے، اور اپنی فوجوں کو موبلائز کریں اور کشمیر کو آزاد کرائیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کی کوئی فوج، میں خود ایک سپاہی بھی ہوں، پٹھان تو ویسے ہی بارن سولجر ہوتا ہے، لیکن میں نے یونیفارم بھی پہنی ہے، اور 71 کی وار میں خود بھی فزیکلی موجود رہا ہوں. اور آپ یقین مانیں کہ میں ہمیشہ جب خواب دیکھتا ہوں تو میں یونیفارم پہن کے محاذ کی طرف چل رہا ہوتا ہوں. اور انشاءاللہ میں نے دنیا میں جو کچھ بھی سوچا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا مجھے دیا ہے. اب میں اللہ تعالیٰ سے یہی مانگتا ہوں کہ یا اللہ کشمیر کی محاذ پہ ہمیں اپنے جوانوں کے ساتھ ہمیں بھی رکھ، اور جہاں پہ کوئی مائن والی زمین ہو نا، بے شک اس پہ ہم چل کے تیری طرف آ جائیں گے، لیکن دوسروں کے لیے وہ مائن ہٹا دیں گے، صاف کر دیں گے، اپنی جان دے کے دوسروں کی جانوں کے لیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا شرف ہے. کربلا والے آج بھی زندہ ہیں، اور وہ جو ظالم تھے وہ آج بھی کنڈیمیبل ہے، اور ایوری پرسن ان دا ورلڈ کنڈیم دیم. اور وہ جو اسلام کو زندہ کر گئے، اور یہ جو شہید ہے، یہ جو قوم کی حیات دے رہے ہیں. اور واللہ میں پشاور میں تھا 2003 4 5 6، اور وہاں پہ اتنے دھماکے ہوتے تھے، اور میں نے شاید اسی اس میں کہا تھا کہ وہاں ایک شہید مولانا حسن جان صاحب ایم این اے بھی رہے ہیں، جنہوں نے خان ولی خان کو شکست دی تھی، اس کو بھی ان لوگوں نے شہید کیا. اس کا بیٹا تقریر کر رہا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کے گھروں کو ویران کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا فیتھ ہے کہ جس دن موت ہے اس دن حیات نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت لکھی ہے تو ہم اس سے پیچھے کیوں ہٹیں گے؟ ہم تو جیسے وہ کشمیری مجاہدین نے اور اذان دینے والوں نے 22 جانیں صرف ایک اذان کی تکمیل کے لیے دی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دکھائے کہ شہیدوں کا کیا مقام ہوتا ہے. اور ہم اس چیز پہ انہوں نے بہت 20 سال میں کوشش کی کہ سنیوں کو، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے انٹرویوز بھی کہ ایم کیو ایم والے کہتے تھے کہ ہم ایک دن شیعوں کا بندہ مارتے تھے اور دوسرے دن سنیوں کا مارتے تھے، لیکن آج تک بلکہ شیعہ اچھے مسلمان ہو گئے اور سنی بھی اچھے مسلمان ہو گئے. اب ہم اپنے آپ کو شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی نہیں کہتے، اللہ کی قسم نہیں کہتے. جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، اور اللہ کے دین پہ یقین رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے. اور مسلمان کے علاوہ بھی جو غیر مسلم بھی شہید ہوتے ہیں اور ان کو بھی ہارم ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہے جتنا ہمارا اپنا بھائی ہمارے لیے اہم ہے. ہم انسانیت کے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی معراج تھے، رحمت للعالمین تھے، ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کے نقش و قدم پہ چلنے والے ہیں. ہم کبھی ظلم نہیں کریں گے، ہم کبھی زیادتی نہیں کریں گے، لیکن یہ ہمارا حق ہے کہ اپنا بدلہ ہم ایسے لیں گے کہ انشاءاللہ تمہاری نسلوں کو بھی یاد رہے گا. اور اس کے لیے اب سالوں کی ضرورت نہیں ہے، اب گھنٹے اور دن رہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہوگا. اس وقت جو ملک میں بہت بڑی چیز چل رہی ہے کہ وہ ایک سٹرانگ آدمی جو کشمیر کا جو ایمبیسڈر ہے اس کے خلاف، اور یہ ایک سٹرانگ ملک جو ایول کے نیکسس کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، اس کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. یہاں قیاس تو انشاءاللہ نہ یہاں قیاس آئے گا، اور یہ 2 4 5 دن میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ جس کو رکھے اسے کون چکے. اور اب پاکستان کو کوئی زوال نہیں. اور ہاں، آپ نے ایک مہربانی کی، اس طرح کا زخم ہمیں لگایا کہ آپ نے ہمیں چونکا دیا کہ ابھی جلدی کرو اور آپ کے ساتھ کچھ ہو. تو انشاءاللہ پتنگے آ رہے ہیں، اور بے پناہ ہماری فوج کے علاوہ جو افغان وار ہارڈن ہم لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 40 سال جنگ ہی میں وہ چلے بڑے، اور ہمارے پاس
اسلحہ بھی ہے، ہمارے پاس دل بھی ہے، ہمارے پاس ول بھی ہے، اور ہمارے پاس یہ جو ایک انکمپلیٹ ایجنڈا ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے پاکستان فوج تو بعد میں آئے گی. پہلے آپ پاکستان، صرف پاکستان کی لیڈرشپ اعلان کرے، پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اور آپ برباد ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں. جو بھی ظالم ہوگا وہ برباد ہوگا، یہ لا آف نیچر ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد تنحل بہل تنفرج بہل قرب و تقضا بہل ہوائی و تنال بہل رقائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجه الكريم العلی وصحبہ بدکل معلوم لک. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا مالک یا خالق یا رازق، اپنی انسانیت، اپنی جو تمہاری کریشن ہے یا اللہ اس کی حفاظت فرما. یا مالک یا خالق یا رازق، نہ جو بائیڈن نہ مودی، تیری طاقت سے کوئی بھی دور نہیں اور کوئی بھی باہر نہیں. تیری طرف ہماری نظر ہے اور تیرے حکم کے مطابق ہم تیرے مخلوق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تیرے مخلوق کے ساتھ آخری دم تک ہم اسی لائن پہ چلتے رہیں گے جو تیرے حبیب نے ہمیں سکھایا. اور ہمیں تو صبر دے، جو ہمارے انہوں نے زخم لگائے ہیں، جن لوگوں نے لگائے ہیں ان کو ایکسپوز اور پنش فرما. یا مالک یا خالق یا رازق، اپنے پاکستان کو، جس کو تو نے ہی بنایا ہے، اس کو جو بزدل لوگ دشمن ہے اس سے اس کو اپنی حفاظت میں رکھ. یا مالک اگر تیری حفاظت نہ ہوتی تو پاکستان نہ ہوتا. پاکستان کے تو اپنوں نے بھی جو نقصان پہنچایا ہے مالک ان سے بھی بدلہ لے. اور پاکستان تیرے نوروں میں سے ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں. یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اس کو جو ضرر اور نقصان پہنچاتا ہے، یا مالک یا خالق تو غیب سے ان کو سزا دے، اور جو عام لوگوں میں بھٹکے ہوئے ہیں ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کی نصیب میں نہیں تو ان کو تباہ و برباد کر. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک والعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر وسلامت من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا حاجت لک رزقا الا قضیت. یا ارحم الراحمین نصر من اللہ فتح قریب، نصر من اللہ فتح قریب، نصر من اللہ فتح قریب. یا رب انی مغلوب فانتصر، یا رب انی مغلوب فانتصر، یا رب انی مغلوب فانتصر. اللہم اجعلنی عزیزا اللہم صلی علی سیدنا وسلم اجعلنی عزیزا وفی اعین الناس وذلیلا فی عینی وانصرنا الجمیع الخلائق. اللہم اجعلنی عزیزا فی اعین الناس وذلیلا فی عینی وانصرنا الجمیع الخلائق. اللہم اجعلنی عزیزا فی اعین الناس وذلیلا فی عینی وانصرنا الجمیع الخلائق. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا مالک یا خالق یا رازق، جو ہمارے دوست احبابوں کی جو جائز ضروریات ہیں، یا مالک تو غیب سے ان کی مدد فرما، ان کے سیلف اسٹیم کو، ان کے ایگو کو، ان کی عزت کو. یا اللہ ان کی عزت، رزق، صحت میں اضافہ فرما، کرم فرما، مہربانیاں فرما. یا اللہ تیرے در میں کوئی کمی نہیں، تیرے سوا ہم کسی سے نہیں مانگتے، اور تیرے سوا اور کوئی در ہمارا ہے ہی نہیں. اور تیرا حکم ہے کہ تو مانگ اور میں دوں گا. یقیناً ہم تجھ سے دنیا اور آخرت کی خیریں مانگتے ہیں یا مالک، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ان شرور سے پناہ مانگتے ہیں جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور جن کے دل، ہمارے دلوں پہ یا اللہ تو صبر کی اور رحم کی پٹی لگا. یا مالک یا خالق یا رازق، ہمارے اوپر بے حساب رحمت، کرم اور مہربانیاں ہمیں سب کو نصیب فرما. اہل دل کو یا اللہ، جو انسانیت ہے، تمام جو خیر کی طاقتیں ہیں، قوت ہیں، ان سب کو یا اللہ، اور شر کی قوتوں کو یا مالک یا خالق مفلوج فرما، برباد فرما، تباہ فرما. اور ہمارے ہاتھوں میں وہ قوت دے کہ ہم ان کو وہ سزا دے سکیں جو ان کے لیے واجب ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. سب اہل اسپیس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ افضل سر، تھینک یو سو مچ. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان فرمائے.